अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम अभी पढ़ रहे हैं UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, और इसके कंप्लीट स्लाइड जो हैं जो तकरीबन 32 है, बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, और इसमें आपके सोशल, इकनॉमिक और कल्चरल राइट्स जो हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल सारे राइट्स दिए गए थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो आज हम इसके बकाया जो राइट्स हैं इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं। एक एक मैं आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करूँगा, और आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है गूगल क्लासरूम में यकीनी बनाएं, और आप जो है लेक्चर्स देखें, और अगर किसी टॉपिक पे जो है वो समझ ना आए तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नेक्स्ट असाइनमेंट भी देने वाला हूँ, जो कि है असाइनमेंट जिस टॉपिक पे है वो है आपका जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, ठीक है। आप अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे, और उसमें मैं आपके लिए टाइम भी मेंशन करता हूँ कि आप कब तक अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं राइट टू एजाइलम, ठीक है। अंडर आर्टिकल 14 एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक एजाइलम एंड एंजॉय प्रोटेक्शन फ्रॉम परसिक्यूशन इन अदर कंट्रीज। आर्टिकल 14 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का, इसकी बेस पे अगर आप देखते हैं तो रेफ्यूजी कन्वेंशन है। ये जो रेफ्यूजीज़ होते हैं, ये जो महाजिर होते हैं और हमारे मुल्क में आते हैं और हम इनको पनाह देते हैं, तो ये आर्टिकल 14 UDHR में सबसे पहले मेंशन किया गया था कि हर बंदे का राइट है कि वो अपने लिए अजाइलम क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब रेफ्यूजीज़ कन्वेंशन को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, और उस पे मैं आपके लिए अलग स्लाइड भी प्रिपेयर करूंगा, और उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन रेफ्यूजीज़ कन्वेंशन में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी बंदे को उसके रिलीजियस की बिना पे, उसकी ओपिनियन की बिना पे, या पॉलिटिकल उसके बिना पे जो है उसके ऊपर सिक्यूट किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको जो है उसके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, या उसके मुल्क में जो है इंटरनल या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हालात ख़राब हैं, तो किसी भी दूसरे मुल्क जो है जो उसके बाउंड्री के करीब हो हिजरत कर सकता है। अब हमारे पास दो काइंड के लोग होते हैं, एक रेफ्यूजीज होते हैं और एक इमिग्रेंट्स होते हैं। रेफ्यूजीज ऐसे लोग होते हैं कि वो उस वक्त आपके बॉर्डर पे आते हैं, ऐसे हालत में आते हैं जो वो जंग ज़्यादा इलाकों से होकर आते हैं, वहाँ पे मिलिट्री उससे मतलब आपके मुल्क में पनाह लेने आते हैं, ठीक है। हालात ख़राब होते हैं, सिचुएशन उनकी मुल्क में ठीक नहीं होती, तो आपके मुल्क के बाउंड्री पे पहुँच जाते हैं। जब वो पहुँच जाते हैं तो उनके पास ना तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ना आपके मुल्क का वीज़ा होता है, तो इस वजह से जो है इनको रेफ्यूजीज कहा जाता है। जबकि इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो आपके मुल्क का वीज़ा लेते हैं, उन्होंने पासपोर्ट बनाया होता है और आपके मुल्क का वीज़ा क्लेम करते हैं, और उसकी एप्लीकेशन जब आप एक्सेप्ट करते हैं, वो आपके परमिशन से आपके मुल्क में आते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको इमिग्रेंट्स कहा जाता है, ठीक है। The right cannot be invoked in the cases of persecution generally arising from non-political crimes or acts contrary to the purpose of United Nations. कहते हैं कि ये जो है रेफ्यूजी राइट आपको तो अवेलेबल है, या राइट टू एजाइलम आपको अवेलेबल है, लेकिन ये उन केसेस में अवेलेबल नहीं होगा जहाँ पे आपको जेन्युइन, यानी आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसकी बेस पे जो है आपका ट्रायल हो रहा है और उसमें आपको सज़ा दी जा रही है, तो उन केसेस में फिर आप एजाइलम क्लेम नहीं कर सकते, फिर उसमें जो है आपको एक्सट्रेडिशन किया जाएगा और आपको अपने मुल्क वापस भेजा जाएगा। लेकिन अगर वो आपको पॉलिटिकल बेस पे जो है वो परसिक्यूट कर रहे हैं और वो आपका केस जेन्युइन है, तो दूसरा मुल्क जो है आपको अजाइलम दे सकता है, ठीक है, आपको पनाह जो है दे सकता है, ठीक है। इसके बाद है राइट टू नेशनलिटी। Everyone has the right to nationality and no one shall be deprived of his nationality nor he be prohibited from changing his nationality. अच्छा, नेशनलिटी जो है वो जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें बहुत सारे लोग जो एक मुल्क से चले गए और दूसरे मुल्क में उन्होंने क्या किया, पनाह ली, और वहाँ पे अपने लिए सिक्योर प्लेस जो है, पीसफुल जो इलाके थे उनमें वो लोगों ने जाके रहना शुरू किया। तो जब उन इलाकों में लोगों ने रहना शुरू किया तो उसमें एक इफेक्ट उस पर ये हुआ कि वापस जब वो अपने मुल्क में आने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस अब हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
اور دوسرے جو ممالک تھے وہ بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نکل جائیں. تو اسٹیٹ لیسنس مین کہ آپ کے پاس کسی ملک کی نیشنلٹی نہ ہو. وہ سچویشن جو ہے ان ممالک میں کیا ہو گئی, پیدا ہو گئی. اب حالات جو ہے اسٹیٹ لیسنس کی طرف چلے گئے. تو اب اس پہ جو ہے انٹرنیشنل لا بنایا گیا, اور اس میں جو ہے UDHR میں بھی یہ ہے کہ کسی کو جو ہے اس کی نیشنلٹی سے جو ہے ڈیپرائیو نہیں کیا جائے گا. اور اگر آپ اپنی نیشنلٹی جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی نیشنلٹی جو ہے چینج کر سکتے ہیں, اس پہ بھی پابندی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان سے جا کے USA کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں, UK کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں, کینیڈا کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں, پاکستان کی نیشنلٹی چینج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ اس کی جو ہے کوئی ممانعت نہیں ہوگی. اور اسی طرح اگر امریکن سٹیزن ہے, امریکن نیشنل ہے, وہ آ کے پاکستان کی نیشنلٹی جو ہے لینا چاہتا ہے تو اس پہ بھی جو ہے کوئی پابندی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دس رائٹ از پرووائڈیڈ ٹو سیو پرسن فرام اسٹیٹ لیسنس. یہ رائٹ جو ہے اس وجہ سے پرووائڈ کیا گیا کہ اسٹیٹ لیسنس کی جو سچویشن ہے وہ ختم کی جا سکی, اور ایسے لوگ دنیا میں نہ ہوں جن کا کسی اسٹیٹ سے تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ کا تعلق جب کسی اسٹیٹ سے ہوتا ہے تو ایک تو آپ کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہوتی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ آپ کی بہاف پہ ایکشن لیتا ہے, اور آپ کے مطلب ہے جو ایکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے وہ رسپانسیبل ہوتا ہے, اور آپ کی کام کی وجہ سے آپ کی اسٹیٹ کی پہچان بھی ہوتی ہے. تو اسٹیٹ لیسنس جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اسٹیٹ لیسنس کو جو ہے کیا کیا گیا ہے, پروہیبٹ کیا گیا ہے, کیونکہ نیشنلٹی سے ہمیں پروٹیکشن بھی بہت زیادہ ملتی ہے. ٹھیک ہے. ایوری ون از فری ٹو چینج ہز نیشنلٹی. ہر ایک بندہ آزاد ہے کہ وہ اپنی نیشنلٹی کو جو ہے چینج کر سکتا ہے, if so desire and deserve in accordance with the established norms of law of the land and international law. انٹرنیشنل لا اور اسٹیٹ کا جو لا ہے ان کے مطابق جو ہے, مثال کے طور پر جو نیشنلٹی کے حوالے سے اسٹیٹ کے قوانین ہیں وہ الگ الگ ہیں. کسی اسٹیٹ میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ پرنسپل اپلائی کیا کہ آپ کے برتھ, یعنی اگر ان کی ٹیریٹری پہ آپ کی برتھ ہو گئی تو آپ کو ان ممالک کی نیشنلٹی جو ہے, جس میں ارجنٹینا بھی شامل ہے, آٹومیٹکلی مل جاتی ہے. کچھ ممالک جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیریٹری اور ایک کہتے ہیں بائی برتھ, یعنی اگر ان کے جو پیرنٹس ہیں, آپ کے پیرنٹس جو ہے پاکستانی ہیں, ایون آپ کی جو برتھ ہے وہ امریکہ میں بھی ہو گئی تو بھی آپ کو پاکستانی نیشنلٹی دی جائے گی. کچھ کہتے ہیں ٹیریٹری, وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان کی ٹیریٹری پہ ہونا چاہیے, جس طرح ارجنٹینا وہ کہتے ہیں ہماری ٹیریٹری پہ اس کی پیدائش ہونی چاہیے, اگر باہر ہو گئے تو وہ جو ہیں ہمارے سٹیزن میں شمار نہیں ہوں. کچھ ممالک نے جو ہے وہ آپ مثال کے طور پر آپ کو تب نیشنلٹی دیتے ہیں جہاں وہاں پہ آپ 8-10 سال یا 12 سال 14 سال رہ لیتے ہیں, وہ ریزیڈنس کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس ہر ممالک کے اپنی اصول ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ نیشنلٹی جو ہے ایسے طریقے سے دی جائے گی جو اس ملک کا اور انٹرنیشنل لا کا جو قانون ہے ان دونوں کو مد نظر رکھا جائے گا, اور اس کے مطابق جو ہے آپ کو نیشنلٹی دی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے میرج اینڈ فیملی. ٹھیک ہے. یہ اب ہمارے جو ہیں سوشل اینڈ کلچرل رائٹس یہاں سے سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. مین اینڈ وومین آف فل ایج ہیو دا رائٹ ٹو میری اینڈ فاؤنڈ دیئر فیملی. ٹھیک ہے. تو مین اینڈ وومین جو ہے, جو شادی کی جو عمر ہے, اگر اس کے مطابق ان کی عمر پوری ہے تو ان کو اجازت ہے, ان کو پرمیشن ہے کہ وہ شادی کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی بنا سکتے ہیں اور اپنی فیملی لائف گزار سکتے ہیں, اپنی خاندان کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. یہ انٹرنیشنل جو UDHR ہے, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے, ان میں جو ہے پرمیشن ان کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے. They can exercise, یہ غلط لکھا گیا, یہ ہے they can exercise this right without any limitation due to race, nationality or religion. یہ جو ہے رائٹ جو ہے کسی لمیٹیشن کے بغیر نیشنلٹی کے, ریلیجن کے, یہ اس پہ نہیں ہے کہ مثلا مسلم جو ہے ہندو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا, ہندو جو ہے وہ عیسائی کے ساتھ نہیں کر سکتا, اس لمیٹیشن کے بغیر ہے. یا مسلمانوں کو اجازت نہیں ہوگی اور جو ہے نان مسلمس کو ہوگی, کہتے ہیں کہ ان پہ جو ہے یا پاکستانیوں کو نہیں ہوگی اور جو ہے امریکن کو ہوگی, کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. They are entitled to equal rights as to marriage and its dissolution. کہتے ہیں کہ میرج اور ڈیزولوشن کے حوالے سے جو ہے دونوں کے رائٹس کیا ہوں گے, وہ ایکول ہوں گے, برابر ہوں گے.
اگر مثال کے طور پر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھی اپنی مرضی سے، اور اگر وائی بھی جو ہے ڈیورس دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتی ہے. لیکن اس پہ جو ہے پھر اگر آپ دیکھتے ہیں سیڈا آیا، کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارم آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومین آیا، اور اس کے مطابق جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے مطلب ہے بعض مسلم ممالک نے اس کے اوپر اعتراضات لگائے کہ ہمارے ریلیجن میں جو ہے وہ دونوں کو ایکول رائٹس نہیں دیے جا سکتے، جس طرح ایران ہے، پاکستان ہے، اور انہوں نے اس کے بعد ریزولوشن کا جو آرٹیکل ہے کہ جو دونوں کو ایکول رائٹس ریزولوشن میرج کے اس میں دیتا ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر کیا ہے اعتراض لگائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لا میں اپلیکیبل نہیں ہے. میرج شیل بی انٹر انٹو ود فری اینڈ فل کانسنٹ آف انٹینڈنگ اسپاؤسز. جو انٹینڈنگ اسپاؤسز ہیں ان کی جو مرضی ہے، ان کی رضامندی سے جو ہے شادی کی جائے گی، ان کی فل مطلب ہے ان کی اپنی رضامندی ہو، وہ بغیر کسی جبر کے، ان پہ کوئی دباؤ نہ ہو، پریشر نہ ہو، تو وہ اپنی شادی جو ہے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. These rights are based on the belief that the family is the natural and fundamental growth unit of the society and entitled to protection by the society and the state. اچھا ایک بات یاد رکھیں، فیملی جو ہے وہ سوسائٹی کا یونٹ ہوتا ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہے، اس کی بنیاد ہے. اگر سوسائٹی کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیملی اچھی ہوتی ہے ان کے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں. تو اگر آپ سوسائٹی کو بیٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں فیملی کو بیٹر بنائیں. تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اگر سوسائٹی میں جو ہے چینجز لانا چاہتی ہے تو وہ اچھی فیملیز پہ وہ کرے، بچوں کو مطلب ہے فیملی کی ایسے آرگنائزیشن کرے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی شادی ہو، اور وہاں پہ جو ہے وہاں سے جب لوگ خوش ہوتے ہیں یا وہاں ان کی پرورش اچھی ہوتی ہے تو آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی، اور آپ کو جو ہے خوشحال زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہمارا سوشل رائٹ ہے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ میرج کو کیا کرے، پروٹیکٹ کرے. یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے پرنسپل آف پالیسی میں شامل کیا گیا ہے، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جو میرج ہے اور ان چیزوں کو کیا کرے گی، اسٹیٹ پروٹیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پولیٹیکل رائٹ ہیں، یہ ہے فریڈم آف تھاٹ. ٹھیک ہے. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم آف تھاٹ، کانشنس اینڈ ریلیجن. ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ کانشنس اور ریلیجن وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. کسی کو میوزک اچھا لگتا ہے، کسی کو جو ہے ڈانس اچھا لگتا ہے، کسی کو جو ہے آرٹیکلز لکھنا اچھا لگتا ہے. مطلب ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تھاٹ ہے، کانشنس ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. دس رائٹ انکلوڈس فریڈم ٹو چینج ہز ریلیجن اور بلیف. اس میں یہ چیزیں شامل ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو کیا کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں. مینیفیسٹ ہز ریلیجن ان پبلک اور ان پرائیویٹ. ٹھیک ہے. آپ اپنی جو ریلیجن ہے اس کی مینیفیسٹیشن کر سکتے ہیں پبلک میں یا پرائیویٹ میں. ٹیچنگ، پریکٹس، ورشپ اینڈ آبزروینس. آپ اس کی ٹیچنگ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو، اس کے پریکٹسز کر سکتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ورشپس کر سکتے ہیں اینڈ آبزروینس. ٹھیک ہے. لمیٹیشن آن دا ایکسرسائز آف دس رائٹ. اس رائٹ کے اوپر کچھ لمیٹیشن بھی ہے. اس میں ہے پبلک سیفٹی. مثال کے طور پر اگر اب قادیانی جو ہے اپنے ریلیجن کا وہ کریں گے تو اس سے پاکستان میں پبلک سیفٹی جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو اسٹیٹ اس کے اوپر جو ہے کچھ لمیٹیشن لگا سکتا ہے. پروٹیکشن آف پبلک آرڈر، یا پبلک آرڈر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر اسٹیٹ ابھی آپ کو کہتی کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں، آپ باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے. پروٹیکشن آف مورلز، موریلٹی کے خلاف ہے، یا پروٹیکشن آف دا رائٹ اینڈ فریڈم آف ادرس، یا دوسروں کے فریڈم یا رائٹ کے لیے جو ہے ضروری ہے، تو پھر اسٹیٹس پہ پابندی لگا سکتی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن. دس رائٹس انکلوڈ ٹو ہولڈ اوپینین وداؤٹ انفلوئنس. میں اپنا اوپینین جو ہے رکھ سکتا ہوں، میں اپنی تھاٹ رکھ سکتا ہوں. آپ کو جو ہے مثال کے طور پر پاکستان میں کسی بندے کو جو ہے پی ایم ایل این اچھی لگتی ہے تو اس کی اوپینین ہے، کسی کو پی ٹی آئی اچھی لگتی ہے تو اس کی اوپینین ہے، کسی کوئی بندہ ایک اس کا فالوور ہے تو اس کی اوپینین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہر بندے کا جو ہے وہ اپنے اوپینین رکھ سکتا ہے، اور اس میں انٹرفیئرنس اسٹیٹ نہیں کر سکتا. سیک، ریسیو اینڈ امپارٹ انفارمیشن. آپ اپنی دیکھیں ہم جو ہے نا بیس لیس اوپینین رکھتے ہیں.
یا بغیر کسی وجہ کے بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹھوس جو ہے ریزن نہیں ہوتی. جب ہم سے پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, جب آپ یہ بات کہہ رہے ہو, کوئی ٹھوس وہ ہے, آپ کے ساتھ کوئی ایسا وقوع ہوا ہے, تو ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو کیا کیا جائے گا, وہ جو ہے اپنی اوپینین کو جو اس کی ریزن ہے وہ اس کے لیے انفارمیشن وہ کر سکتے ہیں, میڈیا سے لے سکتے ہیں, آپ آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں کہ میں جو بات سوچ رہا ہوں کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے, یا پلانا یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو آپ اس کے اوپر جو ہے اوپینین بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انفارمیشن اپنے لیے ریسیو کر سکتے ہیں. ریسٹرکشن کین بی پرسکرائب بائی لا وچ آر نیسسری ان اے ڈیموکریٹک سوسائٹی ان دا انٹرسٹ. اس کے اوپر جو ہے ریسٹرکشن لگائی جا سکتی ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر. مثال کے طور پر آپ جو ہیں دوسرے بندے کے ریلیجن کے خلاف نہیں بول سکتے, آپ دوسرے بندے جو ہوتے ہیں ان کو ڈیفیم بدنام نہیں کر سکتے, آپ اسٹیٹ کی سیکریٹس جو ہیں اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نیشنل سیکیورٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا پبلک سیفٹی وغیرہ. ٹھیک ہے, نیشنل سیکیورٹی مثال کے طور پر اسٹیٹ کہتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے, آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے, تو آپ جو ہیں اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے, آپ کو اس بات کا جو ہے پابند بنایا گیا. ٹھیک ہے, دوسری بات, اگر وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پاکستان کی سالمیت کے لیے ہے, کہ مثال کے طور پر یہ فیصلے کیسے ہوئے, جس طرح آیا صادق نے کہا کہ جی پاکستان کے میں آرمی چیف کے پاؤں کانپ رہے تھے وغیرہ, ایسی چیزیں آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے. یا جس سے پبلک سیفٹی جو ہے وہ ان ڈینجر ہو, خفیہ پاکستان میں کہاں کہاں جو ہے خفیہ جگہ ہیں ان کی معلومات آپ نہیں دے سکتے, جس سے پبلک سیفٹی جو ہے ان پہ کویسچن آئے. تو ان چیزوں سے کیا کیا گیا ہے, اسٹیٹ کو جو ہے آپ کو منع کر سکتی ہے اسٹیٹ کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے فریڈم آف اسمبلی. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو فریڈم آف پیسفل اسمبلی اینڈ ایسوسیشن بٹ ناؤ اینڈ مے بی کمپیلڈ ٹو بلانگ ٹو ان ایسوسیشن بٹ نو ون. ٹھیک ہے, یہ نو ون ہے لیکن یہ غلط لکھا گیا ہے. ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ پیسفل اسمبلی کر سکتا ہے. آپ کوئی سیمینار کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. آپ پوئٹری کا وہ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ڈیبیٹ اسپیچ کے کمپٹیشن کروانا چاہتے ہیں, آپ جو ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی وہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اجازت ہے, آپ ایسا کر سکتے ہیں, اور اسٹیٹ اس میں جو ہے انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی. لیکن اس میں ورڈ جو ہے پیسفل استعمال کیا گیا, بشرط یہ کہ آپ پرامن پیسفل اسمبلی کریں, پرامن اسمبلی کریں. اسمبلی کو جو ڈیفائن کیا گیا پاکستانی لاء میں, تو اس میں کہا گیا کہ 5 اور مور پرسن. ٹھیک ہے, جب 5 بندے ہو جاتے ہیں تو اسمبلی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اپنے ایسوسیشن مطلب اسٹوڈنٹ یونین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہمارے وکیلوں کے بار ایسوسیشنز ہوتے ہیں, تو آپ اپنی ایسوسیشن یونین یا اسٹوڈنٹ یونین وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دا رائٹ ایکسٹینڈ ٹو فارم اینڈ جوائن ٹریڈ یونین فار دا پروٹیکشن آف ہز انٹرسٹ. آپ اپنی ٹریڈ یونین کو جو ہے بنا بھی سکتے ہیں اور اس میں جوائننگ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح ٹیکسی ڈرائیور یونین ہے یا رکشا ڈرائیور یونین ہے, اس میں بہت سارے یونین ہوتے ہیں, اگر ان کے خلاف اسٹیٹ کوئی ایکشن لیتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس طرح ان کی آواز کو جو ہے پھر سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, only those restrictions can be imposed which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society. اس پہ جو ہے وہ ریسٹرکشن اسٹیٹ لگا سکتی ہے جو کہ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں کیا ہو, ضروری ہو. ٹھیک ہے, اور مثال کے طور پر اگر کوئی پروفیشن ایسا ہے کہ آپ کو لائسنس لینا ہے تو آپ لائسنس لیں گے, جس طرح وکیل ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں, یا کوئی ڈرائیور کے لیے جو مثال کے طور پر لائسنس ہوتا ہے, یا ٹریڈ یونین کے اوپر یہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ پاکستان کی سالمیت خود مختاری اور ان کے خلاف نہیں بولیں گے, یا کچھ ٹریڈز ایسی ہو سکتی ہیں جس پہ پابندی ہو, تو اسٹیٹ کو جو ہے یہ اختیار دیا گیا. نیشنل سیکیورٹی, پبلک سیفٹی, پبلک آرڈر اینڈ پروٹیکشن آف پبلک ہیلتھ. پبلک ہیلتھ کے لیے ضروری ہے, مورل اس کے لیے ضروری ہے, پبلک آرڈر کے لیے ضروری ہے, تو اسٹیٹ کیا کر سکتی ہے, ایسے رائٹس کے اوپر جو ہے
ریسٹرکشن لگا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے ہمارا یہ لیکچر ختم ہو گیا. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آج کوشش کروں گا کہ میں آج آپ کے لیے 3 لیکچر جو ہیں وہ پریپیئر کروں اور آپ کے لیے میں اپلوڈ کروں. ٹھیک ہے، اوکے جو ہے، تھینک یو سو مچ. اگر آپ کا کوئی جو ہے پرابلم ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں.